काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काशाना बसीरत यूट्यूब चैनल के बाबसीरत साथियों, सलामुन अलैकुम। मैं पार्ट 26 के साथ हाजिर हूँ और किताब तौहीद का मुताला हमारा जारी है और माशाअल्लाह हम सफ़ा नंबर 251 तक पहुँच चुके हैं। यहाँ किताब की 30वीं नशिस्त का आगाज़ हो रहा है और यहाँ मौजू है कि इमाम जाफ़र सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के उन्वान बसरी को 9 नसाए नसीहत की जमा है। आगे है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के उन्वान बसरी के हवाले से फरमाई गई हदीस शरीफा में जब बंदगी की हकीकत बयान फरमा चुके तो उन्वान बसरी ने अर्ज़ की कि ए मौला मुझे वसीयत फरमाइए। और फिर ब्रैकेट में है कि वसीयत उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा ताकीद और अहम मफ़हूम की हामिल हो। बस हज़रत इमाम ने फरमाया। अब ये सारा जो है ये अरबी में है और ख़त कूफ़ी में लिखा गया है, इस पे एराब वग़ैरह नहीं है, इसलिए मैं और ये बिहारुल अनवार जिल्द 1 से लिया गया है। इसका तर्जुमा बयान करूँगी और वो है 250, सफ़ा नंबर है 252 और लिखा है कि मैं तुझे और हर उस शख्स को जो कमाल इंसानियत पाने के लिए राह खुदा में सैर व सलूक करना चाहे 9 चीज़ों की वसीयत करता हूँ। इनमें से 3 चीज़ें रियाज़त नफ्स के बारे में हैं, 3 चीज़ें हिल्म के बारे में, हे लाम मीम, और 3 चीज़ें इल्म के बारे में, ऐन लाम मीम के मुताल्लिक़ हैं। अब 3 चीज़ें जो नफ्स के बारे में हैं, नफ्स को लगाम देकर हिजाब आज़म अनाए वहमी को कम करती है और इनमें अव्वल खुराक है। एहतियात करो कि जब तक भूख ना हो खाना मत खाओ। अगर आदमी भूख या मिलान तबा के बग़ैर कोई चीज़ खा ले तो वह हलाकत का मौजब बनती है। अब आगे मौजू है कि पुरखोरी का अंजाम कुन ज़हनी है। इसकी इल्लत खारजी मुमकिन है ये हो कि जब इंसान का पेट भरा हुआ हो, भूख ना हो और इसके बावजूद वो खाना खा ले तो वो सही तरह हज़म नहीं होता और इस वक्त दिमाग की तरफ से उठने वाले बुखारात क़ुव्वत इदराक को बुरी तरह मजरूह, मुतासिर और मुतज़लज़ल कर देते हैं। इसी तरह फ़हम व इदराक तनज़ुल का शिकार होकर और इंसान की अक़ली सलाहियतों को ज़वाल से दोचार कर देते हैं। अलबत्ता ये सब कुछ फ़िक्री और अक़ली क़ुव्वतों के साथ होता है, न कि हैवानी जज्बात और एहसासात के साथ। सफ़ा नंबर है 253। क्योंकि तमाम जज्बाती एहसासात और मेलानात तो खाने, सोने, शहवतों से परवरिश पाते हैं। अगला पैराग्राफ है, इसके बरक्स जब इंसान इश्तहा यानी गुरसंगी और भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए थोड़ा सा खा ले जिससे उसकी भूख दूर हो जाए तो इसके बाद ख़ुद निशात और इत्मीनान महसूस करता है। दूसरा ये कि जब तक भूख चमक ना उठे खाना ना खाएं। इसकी हिकमत शायद ये हो कि बदन की सलामती यकीनी हो जाए, इसलिए कि पुरखोरी बहुत सी बीमारियां मसलन क़ल्बी बीमारियां, फ़िशार खून, शुगर वग़ैरह का बाइस बनती है। और जनाब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदा हर दर्द का घर है, यानी
کہ ہر چیز جو بھی بیماری ہے وہ معدے سے ہی ہوتی ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ حلال کھانا اور کھاتے ہوئے ذکر الہی کرنا۔ تیسرا یہ کہ جب بھی کوئی چیز کھانا چاہو تو پہلے یہ دیکھو کہ آیا وہ حلال ہے؟ پھر اگر حلال ہو تو کھاؤ، یعنی اگر کھانے پینے میں بے باک ہوئے تو جو تمہاری نظروں میں دلکش ہوا اسی پر ہاتھ صاف کرتے جاؤ گے اور بدن میں ٹھوستے چلے جاؤ گے، تو پھر تم تو آہستہ آہستہ حیوانی صفات کے مالک ہو جاؤ گے۔ اور پھر لوگ اس طرح کھاتے اور لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے کہ چوپائے۔ یہ اور پھر اگلا پیراگراف ہے کہ وہ شخص جو کھانے پینے میں شتر بے مہار بن جائے، اس کا نفس کب ریاضت کا عادی ہوگا اور کب اس کا نفس آداب شریعت سے مؤدب ہوگا؟ ابھی سے نفس کو لذتوں کا عادی اور آزاد کر رکھا ہے تو روز بروز قوی سے قوی تر ہوتا چلا جائے گا، حجابات غلیظ سے غلیظ تر ہوتے چلے جائیں گے، نتیجتاً خدا شناسی کے راستے میں فاصلہ زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کا راستہ حلال کھانے اور کم کھانے سے طے ہوتا ہے۔ اگلا صفحہ ہے 254۔ ضمناً خدا کے ذکر کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کے نام سے کھانے کی ابتدا کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں فرمان ہے کہ اس کا یہ ترجمہ ہے کہ جس چیز پر اللہ کا اسم ذکر کیا گیا ہو اسے جس چیز پر اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو اسے مت کھاؤ۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 121 ہے۔ البتہ یہ آیت ذبیحہ کے متعلق ہے اور یہ ذکر ذبح کرنے کے وقت واجب ہے، لیکن فائدہ عمومی یہ ہے کہ ہر لقمہ اللہ کے نام سے شروع اور حمد و ثنا کے ساتھ متعاقب ہونا نفس کے لیے نورانی ہونے کا باعث ہے، جیسا کہ روایت میں اس کا حکم وارد ہوا ہے۔ یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کرو کہ فرمایا کہ آدمی کو پیٹ بھر کر نہ کھانا چاہیے کیونکہ یہ اس کے پیٹ کا بدترین کام ہے۔ ہر ایک ظرف جب پر ہو جائے تو اس کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن جب پیٹ بھر جائے تو اس کے بدن اور روح دونوں کے لیے بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ زہر الربی میں روایت نقل ہوئی ہے کہ کہا گر مرنے والوں میں سے ان کے مرنے کی وجہ دریافت کی جائے تو ان میں سے اکثر کا جواب یہ ہوگا کہ وہ بسیار خوری کے باعث مرے۔ جب پیٹ بھر کر کھانا کھایا جائے تو غذا درست طور پر ہضم نہیں ہوتی اور بدن کے بہت سے اجزاء کمزور ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ طاقتور ہوں۔ اگلا پیراگراف روح کے لحاظ سے بھی کمزوری واقع ہوتی ہے اور ایسا شخص انسانیت اور خدا پرستی کے راستے پر چل نہیں سکتا۔ ایسے ہی مضمون کی ایک روایت ہے کہ اور اس کا ترجمہ کہ خداوند تعالی ہر پرخور اور زیادہ سونے والے آدمی کا دشمن ہے۔ یہ فروع کافی سے لیے گئے ہیں جملے، اور صفحہ نمبر ہے 255۔ ایسے محجوب دل میں انوار الہی کس طرح متجلی ہوں گے؟ وہ شخص جو مغضوب ہے یعنی اس درگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگلے پیراگراف اور لائنیں ہیں کہ جہاں تک کر سکتے ہیں تسلیس معدہ کریں، یعنی 1/3 حصہ اسے خوراک اور تیسرا حصہ پانی اور 1/3 سانس کی آمد و رفت اور اس کی استراحت کے لیے خالی چھوڑ دیں، اسی قدر مفید ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ قربت کا حال بھوک اور روزے میں۔ خالی پیٹ خدا کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ ایک روایت جو کہ شہید کے قواعد میں بھی ذکر فرمائی گئی ہے، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزَى لَهُ،
روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ بنابر قرأت مجہول اجزی یعنی میں اس کی جزا ہوں، اور اگر معلوم کے صیغے میں قرأت کریں تو روزہ میرا ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ اس بارے میں شہید بہت لطیف تشریح فرماتے ہیں کہ کس طرح روزے کی بھوک کی جزا لقاء اللہ ہے۔ اصل میں لقاء اللہ ہی شہود ہے۔ شکم سیری کی حالت میں شہود کی کیفیت میسر نہیں ہوتی، کیونکہ ادراکات سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے تجربہ کیا ہوا ہے کہ جس روز آپ روزے سے ہوتے ہیں، خصوصاً گرمیوں میں عصر کے قریب ادراک بہت طاقتور ہو جاتا ہے اور انسان کو عجیب پرمسرت کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ اس سے توجہ کے ذریعے فائدہ اٹھائیں تو قرب خدا کو بہتر ادراک کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 256، اور موضوع ہے کہ تہمت اور دشنام ترازی کے جواب میں تحمل اور بردباری۔ 3 نصائح حلم کے بارے میں بھی فرمائے، اور انورٹڈ کاماز میں ہے کہ ہر وہ شخص جو تیرے ساتھ تنازع کھڑا کر کے کہے کہ اگر تم ایک بات کہو گے تو میں تجھے 10 سناؤں گا، تو تم بھی اسے کہہ دو کہ اگر تم 10 فحش اور بیہودہ بکواس بھی مجھے کہہ دو تو بھی میں تمہارے جواب بھی نہ دوں گا۔ اپنے نفس پر اپنا ایسا قابو رکھو کہ اس جیسے نہ ہو جاؤ۔ نفس کو یوں سمجھاؤ کہ اگر میں بھی فحش بکنا شروع کر دوں تو اسی جیسا ہو جاؤں گا۔ فحش کلامی کا جواب نصیحت ہے یا بے اعتنائی۔ اور اسی طرح اور جب انہیں فضول گوئی کا سامنا ہو تو وہ بڑے پروقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 72 کا ترجمہ ہے۔ اور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں دور ہی سے سلام کہہ دیتے ہیں۔ یہ اس کی سورہ الفرقان ہی کی آیت نمبر 63 کا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا دوسرے یہ کہ اگر کوئی تجھے گالی دے دے اور کہے کہ تو ایسا ہے تو ویسا ہے، تم کہہ دو کہ جو کچھ تم نے کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو خدا سے معافی کا خواستگار ہوں، اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو خدا سے دعا گو ہوں کہ وہ تجھے بخش دے، اور اس تہمت کے باوجود تو نے مجھ پر خدا سے دعا گو ہوں کہ وہ تجھے بخش دے اس تہمت کے باوجود جو تو نے مجھ پر لگائی ہے۔ اس سے اگلا موضوع ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے نام بیوقوف کا خط اور اس کا جواب۔ ایک بیوقوف بہت زیادہ خط لکھا کرتا جن میں تمام تر فحش اور بیہودہ تحریر ہوتی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی اس کے خط کا خاکہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، من جملہ اس عبارت سے شروع کرتا ہوں تو ایک کتا ہے، آگے ڈیش ڈیش اور کے پھر ڈیش، پھر آپ اس کے جواب میں تحریر کرتے ہیں سلام اور احوال پرسی کے بعد پھر آگے ڈیش، یہ جو تم نے لکھا ہے کہ میں کتا ہوں، میں نے غور کیا لیکن سمجھ نہ سکا۔ کتا 4 پاؤں رکھتا ہے جبکہ میرے 2 پاؤں ہیں۔ کتے کی ایک دم ہوتی ہے جبکہ میری نہیں ہے۔ کتے کے جسم پر بال ہوتے ہیں جبکہ میرے جسم پر کوئی بال نہیں ہے، ڈیش ڈیش وغیرہ۔ یہاں پہ یہ پیراگراف ختم ہوتا ہے، اور صفحہ نمبر ہے یہ 257۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مردان الہی ہمیشہ امام کی وصیت پر عمل کرتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اگر کوئی تیرے ساتھ خیانت کرے، اذیت دے، دھمکیاں دیتے ہوئے کہے تمہیں ایسے اور ویسے کر دوں گا، تو تم بھی اس کے جواب میں کہو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہیں خیر ہی پہنچاتا رہوں گا۔ اگر تمہیں کوئی کام ہو تو
میں حاضر ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اس کی برائی کے مقابلے میں بھی اسے خیر پہنچا۔ اس بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں، مثلاً یہ کہ برائی کا جواب نیکی سے دیں۔ یہ اگلا موضوع ہے یہاں پہ کہ حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام کے اعز و اقارب میں سے ایک شخص نے آپ کی خدمت میں اعانت آمیز جملے کہے، آپ خاموش ہو گئے، آپ کے اصحاب بھی آپ کے احترام میں خاموش رہے۔ دوسرے روز آپ نے فرمایا، اٹھو، اس کے گھر چلیں۔ جب اس نے آپ کو اصحاب کے ہمراہ آتے ہوئے دیکھا تو ڈر گیا کہ سزا دیں گے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے میرے بھائی، کل جو کچھ تم نے کہا تھا اگر وہ صحیح ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر غلط ہے تو خدا تمہیں معاف کرے۔ اس علوی نے آپ کے ہاتھوں اور چہرے کے بوسے لیے اور اپنی بدگوئی کی معذرت کرنے لگا۔ یہ لیا گیا ہے سفینۃ البحار سے۔ اور آگے اگلا پیراگراف ہے، یہ ہے بندگی کا راستہ، جو چاہے اس پر چلے۔ یہ ریاضت کا راستہ ہے، نہ کہ شیطانی باطل ریاضتوں کا راستہ۔ آدمی اگر مردان الہی میں شامل ہونا چاہے، ایسی ریاضت کرے کہ گالیاں کھائے تو اس کے جواب میں حسن سخنوری کی گل کھلائے۔ سب سے بڑا نسخہ کیمیا یہی عمل ہے۔ اکثر عامل اسی ایک عمل کی برکت سے زمین سے بلند ہو کر اوج ثریا کو پا لیتے ہیں۔ یہ ایک شب کا بچہ 100 سالہ راستہ طے کر ڈالتا ہے۔ نفس کو قابو کرنا بڑی اہمیت اور قدر و قیمت رکھتا ہے، حجابات برطرف کر دیتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 258۔ اور اگلا موضوع ہے کہ تم جو کچھ نہیں جانتے اسے سمجھنے کے لیے سوال کرو۔ اور پھر آگے ہے کہ کسب علم کے باب میں بھی 3 نصائح فرمائے۔ انورٹڈ کاماز میں ہے کہ اول یہ کہ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس کے علماء سے سوال کرو، جہالت کی حالت میں بیٹھے نہ رہو۔ بعض اوقات انسان اپنی نادانی جھجک اور سوال نہ کرنے کی وجہ سے جہالت میں زندگی ضائع کرتا رہتا ہے۔ کبھی اس کی جہالت عقائد میں ہوتی ہے، اس شک و شبہ کے خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں میرا ایمان متاثر و متزلزل اور میرے اعتقادات خراب نہ ہو جائیں۔ خلاصہ یہ کہ پوچھنے کے راستے میں جو جھجک، شرم و حیا رکاوٹ بنتی ہے، وہ ناپسندیدگی یعنی احمق پن اور بے وقوفی، یہ بریکٹ میں ہے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ لا حیا فی الدین، دین حاصل کرنے کے لیے حیا نہ کرو۔ اگلا پیراگراف ہے کہ دوم، سوال سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے، یعنی سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھاؤ نہیں، یہ بریکٹ میں ہے۔ بعض اوقات کوئی چیز آدمی کے ذہن میں آتی ہے، عالم کے پاس آتا ہے اور اس کا امتحان لینا چاہتا ہے، اپنے پاس سے شکوک و شبہات تراش لیتا ہے اور اس طرح علم ظاہر کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سمجھنے کے لیے سوال کرے۔ اس طرح علم ظاہر کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سمجھنے کے لیے سوال کرنا چاہیے۔ اور پھر اگلا ہے پیراگراف، اور سوئم، خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے نفس کی خواہشوں پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ جو کچھ تمہارے نظریے میں پختہ ہو چکا ہے، ہر وہ چیز جس کو تم حقیقت گمان کر لو، اسی پر عمل کرنا شروع کر دو، خصوصاً اسلامی عقائد کے بارے میں۔ بلکہ تمہیں چاہیے کہ جہاں تک کر سکو احتیاط پہ عمل کرو اور زیادہ فتوے دینے سے گریز کرو، ایسے جیسے شیر سے ڈر کے مارے احتیاط برتتے ہو، اور اپنی گردنوں کو لوگوں کے لیے پل یا سیڑھی نہ بنا دو کہ لوگ اسے عبور کر لیں، یعنی تمہارے فتووں کا سہارا لے کر گمراہی پہ عمل کرتے رہیں۔ اور یہ صفحہ نمبر ہے 259۔ اور اگلا پیراگراف، فتویٰ دینے میں جس قدر طاقت رکھتے ہو احتیاط کرو، چاہے فیصلہ کرتے وقت ہو، فتویٰ دیتے وقت یا حکم دیتے وقت۔
حاکم جو شریعت کے مطابق مضبوط اور مستحکم دلیل اور فراخ دستی رکھتا ہو، اس کے حکم کے بالمقابل کسی کو اپنی رائے ظاہر نہ کرنا چاہیے۔ کوئی شخص بھی حق اعمال نظر نہیں رکھتا اور اپنی رائے کے مطابق عمل اپنی اور دوسروں کی ہلاکت کا باعث ہوگا۔ اس کی شاہد مثال ابلیس ہے کہ اس نے آدم کو سجدہ کرنے کے بارے میں حکم الہی کے بالمقابل اپنی رائے ظاہر کر دی کہ میں آدم سے افضل ہوں، کیونکہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو خاک سے۔ آخری لائن ہے کہ حدیث مبارکہ اس مقام پر اختتام کو پہنچی۔ خداوند تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق سے ہم آغوش فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر یہ ہماری 30ویں نشست کا بھی اختتام ہوتا ہے اور ہم اپنے آڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔